बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सियासी मंजरनामे पर तब्दीलियाँ तेज़ी के साथ हो रही हैं। खेल बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर किसी चीज़ में तब्दीली नहीं आ रही तो वह है एक गरीब आदमी की ज़िंदगी, जो बद से बदतर और पहले से ज़्यादा अजीरन होती जा रही है। सियासी मंजरनामे के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ मैं इस वक्त शेयर करूं। पहले एक बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है। इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ और जस्टिस शौकत रख्शानी, इन पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया है। दायरा इख्तियार नहीं है। अमानुल्लाह कुनरानी साहब ने ये इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। अब इसके बाद ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई हुई है, इस रिहाई को बहुत से लोग एक चाल करार दे रहे हैं। इस रिहाई पर नून लीग के लोग या इमरान खान के मुखालिफिन बहुत परेशान हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई के हवाले से नून लीग के लोगों की जो परेशानी है, ये परेशानी खास तौर पर मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के हवाले से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने अजीब व गरीब अंदाज में हमें हैरान परेशान कर दिया है। पहले बात चौधरी परवेज इलाही साहब की। मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जो हम्माद अजहर साहब मंजर आम पर आए, ये मंजर आम पर क्यों आए? उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही जेल से रिहा हो गया है। अब चौधरी परवेज इलाही जो पंजाब में सीनियर सियासतदान है, वो पंजाब में सियासत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले भी वो हड़प कर जाने के लिए तैयार थे। बनी बनाई जमात मिल गई, इमरान खान भी जेल में है, तो चौधरी परवेज इलाही जिसको रिहाई मिली है वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगा। तो हम्माद अजहर परेशान हो गए, और हम्माद अजहर ने परेशान होने के बाद मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों का कहना है कि ये फैसला किया कि अब मुझे मंजर आम पर आना है, ताकि मैं जिसके हाथ में पंजाब की सरबराही है जमात की, वो जमात को चला सकूं, अपनी सियासत बरकरार रख सकूं, अपनी सरबराही बरकरार रख सकूं। ये चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से कहा जा रहा है। ये हामी सहाफ़ी तो आप एक जानिब रख दीजिए उठा के। आप देखिए अब्दुल्ला गुल साहब, ये जनरल रिटायर्ड मरहूम हमीद गुल के साहबजादे, इन्होंने क्या ट्वीट किया? कहते हैं परवेज इलाही जेल से 11 महीने बाद रिहा। इसका मतलब है पीटीआई में पहले से क़यादत की बंदर बांट के लिए एक और हैवी वेट की आमद हो गई है, बाहर आ गए। चेयरमैनशिप के हुसूल के लिए पहले कम साजिशें हो रही थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर या नहीं, अली जफर या नहीं, शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे चलाएंगे या नहीं, ये तमाम चीजें चल रही थी। अब क्या पहले ही कम साजिशें हो रही थी? चौधरी परवेज इलाही साहब भी बाहर आ गए हैं, एक मजबूत नाम इस लिस्ट में शामिल हो गए। अब्दुल्ला गुल साहब लिखते हैं, वो कहते हैं खिचड़ी बनकर रह गया है सब कुछ जो सियासी मंजरनामे पर हो रहा है। फिर वो कहते हैं ये चाल वक्त के साथ समझ आएगी कि परवेज इलाही क्यों रिहा हुए। वैसे मेरा दिल चाहता है सलाम करूं इन तमाम लोगों की सियासी बसीरत को, अजमत को, फिरासत को, कि ये शख्स जो है, इमरान खान तो पहले ही जेल में था, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में थे, इस शख्स को पहले ही छोड़ देते। डंडा डोली करने की, बार बार गिरफ्तार करने की, 20 से ज्यादा बार गिरफ्तारियां, अदालत छोड़ती है गिरफ्तार, अदालत छोड़ती है गिरफ्तार। एक बुजुर्ग को बाकायदा तौर पर पुलिस ने गाड़ी से घसीट कर निकाला, ऐसे उठाया। लतीफ खोसा साहब उस मंजरनामे में हमारे सामने थे। ये सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं जी ये चाल चली गई है। यानी परवेज इलाही साहब जो है वो गिर गए, हड्डियां टूट गई, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस जेल पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जेल पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ हो गया। कभी इस्लामाबाद में, कभी रावलपिंडी में, कभी लाहौर में जलीलो ख्वार करके रख दिया एक आदमी को, और अब जब उसे अदालत से हकीकतन रिलीफ मिला है तो हमारे यहाँ सियासी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये चाल है। वैसे कमाल की चाल है चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से जो चाल चली गई। अगर ये चलनी थी तो इतना इंतजार, 8 फरवरी का इलेक्शन वगैरह सब चीज़ों का वेट कर लिया कि ये चाल चलनी है। हमारे ऐसे लोग मौजूद हैं। और जो हम्माद अजहर के हवाले से बात की जा रही है ना, कि हम्माद अजहर ने ये सब कुछ देख कर किया है, तो हम्माद अजहर ने क्या किया? हम्माद अजहर समवेयर अराउंड 40 साल का एक जवान बंदा,
اور وہ عمران خان کے کہنے پر، روپوش عمران خان کے کہنے پر باہر آ گیا۔ حماد اظہر نے اس تمام صورتحال میں ایک ٹویٹ کر کے جواب دیا۔ انہوں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب کی ہمت اور استقامت کو سلام۔ میں چیلنج کرتا ہوں حماد اظہر جس کے بارے میں کہا نا یہ چودھری پرویز الہی کے آنے سے پریشان ہو گیا ہے، نیندیں اڑ گئی ہیں، چودھری پرویز الہی نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تو حماد اظہر کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب کے کسی بھی علاقے میں نواز شریف کے مقابلے میں آج چودھری پرویز الہی صاحب کا جلسہ کرا کر دیکھ لیں۔ چودھری صاحب کی دلیری نے نواز شریف کی ڈیل پر مبنی سیاست کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حماد اظہر ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں، جس حماد اظہر کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ پریشان ہو گیا ہے، اسی لیے منظر عام پر آیا۔ بندہ ایسے لوگوں سے پوچھے فٹے منہ آپ کی تجزیہ کاری کے یہ حماد اظہر جو ہے وہ اگر یعنی کیسے صحافی ہیں یہ، اگر حماد اظہر اس لیے باہر آیا ہے تو پھر وہ حماد اظہر جو ہے وہ گرفتاری دے کچھ کرے۔ وہ حماد اظہر باہر آیا، باہر آ کے کھٹ سے وہ پشاور پہنچ گیا، اور اب وہ حماد اظہر جو ہے وہ باقی لیگل بیٹل اور ان تمام چیزوں کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ پہلے بھی باہر آ گیا تھا، پشاور میں آیا تھا، اب اسلام آباد میں آیا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں کمالات جو ہے وہ لوگ انجام دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کا یقین مانیے کہ برا نہیں مناتے۔ اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ جو ہے وہ SIFC کے حوالے سے ہوا۔ اس کا ہمارے سامنے دعوت نامہ آیا، اور یہ جو دعوت نامہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا موسٹ امیڈیٹ۔ یہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیں ایک فیصلے کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل سیکریٹریٹ، یہاں سے یہ جاری ہوا ہے، اور اس پر جو لکھا ہوا ہے اس کی ڈیٹ وہ ہے 20 مئی 2024۔ اب یہ اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ 10th میٹنگ آف ایپیکس کمیٹی آف دا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC۔ اب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو انڈر سائنڈ ہے اس کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ یہ دعوت نامہ جو ہے وہ جاری کرے، تمام لوگ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں۔ یو آر کائنڈلی ریکویسٹڈ ٹو اٹینڈ، اٹینڈنس از اسٹرکٹلی بائی انویٹیشن اونلی۔ نیچے پھر نام لکھے ہوئے ہیں، 13 عدد نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں لکھا ہوا ہے فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن اینڈ ایویشن، نمبر 2 فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو اینڈ IPC۔ ٹھیک ہے، اب اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ جائیں گے، کیونکہ پہلے جو IPC کی صوبائی وزارت ہے یہ احسن اقبال صاحب کے پاس تھی، اب یہ رانا صاحب کو دے دی گئی ہے۔ فیڈرل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن اینڈ نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، نمبر 3 پر۔ نمبر 4 پر فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، نمبر 5 پر فیڈرل منسٹر فار پاور، نمبر 6 پر فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ واٹر ریسورسز۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے 8 تک فیڈرل منسٹرز ہیں۔ نمبر 9 پر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ نمبر 10 پر چیف منسٹر سندھ، یہ مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ نمبر 11 پر چیف منسٹر بلوچستان، یہ ہمارے پچھلے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب نگراں حکومت کے۔ نمبر 12 پر منسٹر فار اسٹیٹ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن۔ نمبر 13 پر سیکریٹری ٹو دا SIFC ایپیکس کمیٹی۔ خیبر پختونخوا کہاں ہے؟ علی امین گنڈاپور کہاں ہے؟ پاکستان کا ایک اہم ترین صوبہ کہاں ہے؟ اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یہ جو نا یہ ہمارے یہاں کارپوریٹ فارمنگ پہ کام کر رہی ہے، انڈسٹریز پہ بھی کام کر رہی ہے، اور مائننگ پہ بھی کام کر رہی ہے۔ جب مائننگ پہ کام کر رہی ہے تو خیبر پختونخوا کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے۔ فارمنگ پہ کام کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ کچھ عرصے میں ایسے بیانات دیے ہیں اپنی جماعت کا موقف سامنے رکھتے ہوئے جن سے وفاق ناراض ہوا ہے، جن سے ممکنہ طور پر عسکری قیادت بھی ناراض ہو سکتی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کے ان بیانات پر کیا عمل درآمد ہو گیا؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس طرح سے قومی کام سے شہباز شریف صاحب نکال سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے جاری ہونے والا یہ دعوت نامہ ہے۔ تو کیا علی امین گنڈاپور اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں جو وہاں کے عوام کے ووٹوں سے سب سے زیادہ بھرپور اکثریت سے جیت کر آنے والی حکومت ہے، کیا ان کے بارے میں یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا یا اس ادارے کی جانب سے جو ایپیکس کمیٹی ہے کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے ووٹوں سے
ایک بڑے صوبے کی نمائندگی ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو عجیب حیران کن فیصلہ ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب اس میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غلطی ہے یا یہ فیصلہ ہے اور یہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اتنے بڑے فورم پر غلطی کا تو چانس نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہوا ہے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت یہ پہلے بھی کر چکی ہے۔ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، سی پیک جو ہے اس کے سلسلے میں چین کا دورہ، چینیوں کا دورہ، مختلف چیزیں ہو رہی تھیں، تو ہم کیا دیکھتے تھے؟ ہم یہ دیکھتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وزرائے اعلیٰ دورہ کرتے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک آدھ موقع تھا بار بار کے شکووں کے بعد، شاید پرویز خٹک صاحب ایک آدھ بار گئے تھے، یا ممکن ہے کہ ایک آدھ بار بھی نہیں گئے تھے، لیکن پرویز خٹک صاحب یہ شکوہ کرتے رہتے تھے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی، عمران خان صاحب نے بھی یہ شکوہ کئی بار کیا تھا کہ یہ بھی تو پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو کیوں آپ نے اس طرح سے چھوڑا ہوا ہے؟ یہ ہم نے بار بار دیکھا تھا، اب بھی ہم اسی طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ میری رائے میں نہیں کیا جا سکتا۔ حیران کن ہے میرے لیے، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے سے ایک وزیر اعلیٰ کو ایک حکومت مرکز کی کیسے نکال سکتی ہے، میں حیران ہوں۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے ایک فیصلے کی صورت میں اس وقت ایک کاغذ پر موجود ہے، جو کہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب نے 3 باتیں کی تھیں، جنرل باجوہ اور پچھلی ملٹری ہائی کمان کے حوالے سے، جو ارشاد عارف صاحب کے پروگرام میں 92 نیوز پر مشاہد حسین سید صاحب کا بیان تھا۔ اس میں انہوں نے جو ہے وہ میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی بات کی تھی، کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور بھارت سے تجارت کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور کہا تھا کہ جنرل باجوہ والی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ تیاگ دینے کو تیار تھی اور ڈکٹیشن لے رہی تھی۔ یہ مشاہد حسین سید صاحب کی بات کا کم و بیش خلاصہ تھا۔ اب کی بار ہمارے ہاں بعض حلقے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، وہ مشاہد حسین سید صاحب سے جواب مانگ رہے ہیں، اور مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ باتیں آپ اب کر رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ تو سینیٹر تھے، آپ پاکستان کے ایوان بالا میں تھے، وہاں ہوتے ہوئے آپ یہ باتیں پہلے کرنے کی جرت کیوں نہ کر سکے؟ آپ کو یہ باتیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ مشاہد حسین سید صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ فلور آف دا ہاؤس اٹھانا چاہیے تھا، وہاں اٹھانے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی گئی باتوں کو استثناء بھی حاصل ہے۔ تو آپ نے نہ تو یہ انفارمیشن دی پہلے، نہ آپ نے اس پر اعتراض کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اب یہ سوالات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کیا مشاہد حسین سید اب بدلے ہوئے سیاسی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا مشاہد حسین سید جو ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کسی اور نے نہیں کی؟ کیا حامد میر صاحب اس بارے میں بات نہیں کر چکے، بتا نہیں چکے کہ وہ خود بھی ایک اجلاس میں موجود تھے؟ کیا اب ہمارے سامنے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے؟ تو جو مشاہد حسین سید صاحب سے سوال کرنے والے ہیں، وہ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں اس وقت کہ کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ عجیب و غریب ہے یہ تمام کا تمام معاملہ۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ آج میری الگ نیوز پر جا کے دیکھیے گا، ہم نے تفصیلاً اس پر بات کی۔ عمران ریاض خان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ جو آپ کا ملک سے باہر جانا، اسٹاپ لسٹ پر نام ہونا، کیا اسٹیٹس ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عدالت سے رجوع کیا، کیونکہ میں پہلے بھی جب عمرے پر جا رہا تھا مجھے نہیں جانے دیا گیا، میرا نام اسٹاپ لسٹ پر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب میں حج پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے بھی روکا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میرا کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں تھا، میں وہاں پیش ہوا تو وہاں پر ہوا یہ کہ مجھے یہ میرے کیس میں یہ بتایا گیا کہ اسٹاپ لسٹ پر نام ہے اور ایجنسیوں کے کہنے پر میرا نام موجود ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ مجھے جانا ہے، 29 تاریخ کو میرا ٹکٹ ہے، پہلے ٹکٹ پھٹا ہوا لگا ہوا تھا، اس پر اعتراض تھا، اب میرا 29 تاریخ کا ٹکٹ ہے جس میں مجھے سفر حج پر جانا ہے، لیکن 29 تاریخ کی سماعت رکھ دی گئی ہے۔ تو اگر 29 تاریخ کی سماعت ہے تو اس دن تو شاید عمران ریاض خان اگر اجازت مل بھی جاتی ہے تو شاید ٹریول نہ کر سکیں، اور اگر وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے اس دن تو پھر انہیں اپنا ٹریول آگے پلان کرنا پڑے گا اس صورت میں کہ جب اجازت مل جائے۔ ویسے بہرحال یہ حج کا معاملہ ہے، ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، تو اس پہ اجازت نہ دینا کیا مطلب لیا جائے اس کا؟
لیکن بہرحال ایک آزاد ملک میں، ایک آزاد ریاست میں ایک شہری جو ہے وہ جس پر کوئی خاص مقدمہ نہیں ہے، اس پر یہ ہے کہ وہ تنقید بہت زیادہ کرتا ہے، اس پر یہ پابندیاں ہیں۔ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔